4 रोज से घर में बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मेरा शोहर जख्मी होकर हॉस्पिटल में पड़ा था। सब देवर खाते पीते थे मगर किसी ने मदद ना की। पिछली गली में मुहर्रम की न्याज बट रही थी। हम लोग न्याज नहीं खाते थे मगर अपने बच्चों की तरफ देखकर मैंने सर पर चादर रोड़ी और चुपचाप जाकर लाइन में खड़ी हो गई। जैसे ही मेरा नंबर आया, एक औरत की नज़र मेरे चेहरे पर पड़ गई। मैं घबरा कर वहाँ से भाग निकली। अपने घर का दरवाज़ा बंद कर मैं जैसे ही मुड़ी, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजने लगा। जब दरवाज़ा खोला तो मेरा नाम तहरीम है। मेरा तल्लुक एक ऐसे घराने से था जहाँ हर रोज़ की इब्तिदा दुआ से और हर रात की बंदिश एक उम्मीद पर होती थी। हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे लेकिन दिलों में मोहब्बत और सब्र की दौलत को संभाल कर रखते थे। मेरा शोहर मेहनत मजदूरी करता था। 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी की गाड़ी को किसी तरह धकेल रहे थे। हम इसी मोहल्ले में रहते थे जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पली बढ़ी और फिर इसी गली में मेरे निकाह की रस्म भी अदा हुई। मेरे शोहर का ताल्लुक भी इसी मोहल्ले से था। वो भी यहीं का पला भड़ा था। जब हमारी शादी हुई तो हम सब एक ही घर में रहते थे। मेरे ससुराल वाले ज़्यादा खुशहाल ना थे मगर एक साथ रहने से कुछ सुकून था, कुछ सहारा था। इब्तिदा में हालात ऐसे ना थे कि इंसान शिकवा करे। सब कुछ बस चल रहा था। माँ जी यानी मेरी सास का साया हमारे सरों पर कायम था। इनकी दुआएं थीं, इनका नज़्म ज़ब्त था जो घर को संभाले रखता था। लेकिन जब वो इस दुनिया से गईं तो जैसे सारा निज़ाम ही दरम भरम हो गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरे ससुर भी रुखसत हो गए तो भाइयों ने घर के हिस्से कर लिए। हर एक ने अपनी सोच के मुताबिक अपना अलग रास्ता चुन लिया। हम सब भाइयों में से सबसे कमज़ोर हम ही निकले क्योंकि शोहर के पास ना ज़मीन थी ना कोई ज़ाती ज़रिया आमदन। वो तो बस रोज़ सुबह मजदूरी की तलाश में निकलता और शाम को जो हाथ लगता वही लेकर आता। बाकी भाइयों ने घर भी खरीद लिए, कारोबार भी जमाना शुरू कर दिया। इनकी बीवियां अच्छे कपड़े पहनती, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाते और जब कभी मेरी मुलाकात इनसे हो जाती तो इनके चेहरों पर एक अजीब सी बर्तरी का एहसास होता जो हर बार मेरे दिल को चीर जाता। वो अपने कीमती जोड़े दिखाती, जेवरात की बात करती और मैं अपनी मैली कुचैली चादर में नज़रें झुकाए खड़ी रहती। मेरे पास कुछ ना था मगर मैंने कभी इनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे अपनी इज़्ज़त अपनी खामोशी में ही महफूज लगती। हमारी हालत चाहे जैसे भी थी लेकिन हमने अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सुलाया था। जो कुछ भी हम कमा लेते वो इनके पेट भरने के लिए काफ़ी होता था। हम इनकी खुशी के लिए कभी रोटी के साथ प्याज खा लेते तो कभी पानी में नमक घोलकर पी जाते, लेकिन बच्चों को वो कभी महसूस नहीं होने दिया। मुहर्रम का महीना शुरू हुआ तो मेरा शोहर बहुत परेशान दिखाई देने लगा। मैंने इसकी आंखों में रातों की नींद और दिन का सुकून सब छिन चुका देखा। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। वो बोला कि मुहर्रम के महीने में मजदूरी नहीं मिलती, लोग घरों के काम को रुकवा देते हैं, ख़रीदारी भी बंद हो जाती है। सब कहते हैं कि मुहर्रम के बाद देखेंगे और ऐसे में काम की कमी हो जाती है। इसने कहा पता नहीं अब क्या होगा। मैंने अपने अंदर के खौफ को दबाकर सिर्फ इतना कहा अल्लाह खैर करेगा, सब ठीक हो जाएगा। मगर मेरे दिल में एक होल सा उठा था जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। दूसरे ही दिन जब सुबह का सूरज निकला तो हमारे घर में वो उजाला ना था जो हर दिन साथ लाता था, बल्कि एक काली खबर ने हमारे आंगन को घेर लिया। मेरा शोहर काम पर गया और वहीं इसका हादसा हो गया। इसका काम ईंटों के भट्टे पर था और वो वहीं पर एक ऊंचे ढेर से नीचे गिर गया। जिस्म का निचला हिस्सा सुन्न हो गया। जब इतला मिली तो मेरे हाथों से बर्तन गिर गए। मैं बच्चों के रोते हुए चेहरों को संभालती हुई जैसे बेहोश हो गई थी। हमें वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगी, लेकिन वो मंज़र आज तक मेरे दिल में कैद है। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था, होंठों पर प्यास थी और आंखों में दुख में लिपटी माफ़ी थी। हमारे पास इलाज के पैसे तो दूर की बात, हम टैक्सी का किराया भी मुश्किल से दे सके थे। शुक्र हुआ कि भट्टे के मालिक ने कुछ इंसानियत दिखाई। इसने कहा चूँकि यह हादसा मेरे काम की जगह पर हुआ है तो इलाज का खर्च मैं उठाऊँगा। मगर ये बात सुनकर जो ज़रा सा इत्मीनान हुआ था वो इस वक्त ख़त्म हो गया जब पता चला कि वो इसे सिर्फ सरकारी हस्पताल लेकर गया है, वहाँ जहाँ दवाई भी मांग कर दी जाती है, जहाँ एक बेड पर 3 मरीज़ होते हैं, जहाँ नर्सें सवाल ज़्यादा करती हैं, मरहम कम लगाती हैं। मैं दरवाजे के बाहर बैठी थी। अंदर मेरे शोहर की हड्डियों में ठंड उतर रही थी और मैं हर लम्हा खुद से ये सवाल कर रही थी, क्या मैं इसके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं इसे इस हाल में देखने के लिए पैदा हुई थी या फिर मुझे इसके दर्द का बोझ उठाने के लिए भी कोई सहारा ना मिलेगा?
میرا شوہر بستر پر لیٹا تھا، اس کا جسم زخموں سے چور تھا، اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ سننے کے لیے کان جھکانے پڑتے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا اسے کم از کم 15 سے 20 دن تو ہاسپٹل میں گزارنے ہی پڑیں گے، اور اگر اس کی حالت بہتر ہوئی تو تب ہی چھٹی دی جائے گی اور گھر جا کر بھی مکمل آرام کرنا ہوگا۔ میرے لیے یہ خبر کسی بجلی سے کم نہ تھی، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے شوہر کو ہمت دینے کے لیے اس سے کچھ نہ کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر آہستہ سے بولا، اتنے دن تک تم گزارا کیسے کرو گی؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا آپ کے چھوٹے بھائی آئے تھے، انہوں نے کچھ پیسے دے دیے۔ وہ بولا وہ تو مجھ سے بھی ملنے نہیں آیا، تمہیں کیسے پیسے دے دیے؟ میں نے کہا کہ کہہ رہا تھا کہ جلدی میں ہوں، اسی لیے بس ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھ کر چلا گیا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جلدی ہی ملنے آؤں گا۔ میرے شوہر کے چہرے پر شک کی جھلک آئی، پتہ نہیں کیوں اسے میری بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا اگر ایسا ہے تو اچھی بات ہے، تم اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا، لیکن بار بار ہاسپٹل مت آیا کرو، یہاں تم ہر وقت کھڑی رہتی ہو، لوگ آتے جاتے تمہیں دیکھتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تم جانتی ہو ہم عزت دار لوگ ہیں، بچوں کو بھی ہاسپٹل میں کتنی دیر تک لے کر بیٹھو گی؟ 3 چھوٹے بچے ہیں، بیمار ہو جائیں گے۔ میں نے کہا آپ کا خیال کون رکھے گا؟ تو وہ بولا یہاں بہت لوگ ہیں میرا خیال رکھنے والے، تم اپنے گھر میں عزت سے بیٹھو، میں ٹھیک ہو کر آ جاؤں گا، کبھی کبھار ملنے آ جایا کرو۔ اس وقت میرے دل میں جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ میں کیسے اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ لیکن اس کی بات میں سچائی تھی۔ ہاسپٹل کا ماحول ایسا تھا کہ ہر وقت وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ وہاں نہ جانے کون کون آتا تھا، کس نیت سے آتا تھا، کیسے آتا تھا، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ کچھ لوگ مشکوک لگتے تھے، کچھ آوازیں سنائی دیتی تھیں جس سے دل دہل جاتا تھا۔ میں اپنے بچوں کو سنبھالتی، ان کو چھپاتی اور خود بھی سہم کر ایک کونے میں بیٹھ جاتی۔ آخر کار گھر واپس آ گئی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی پرانی چیزوں میں سے 2 چیزیں نکالیں جو استعمال کی تھیں، لیکن ان کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، جیسے کچھ کپڑے، برتن یا پرانی کتابیں۔ انہیں میں گلی کے کباڑیے والے کو دے آئی۔ اس نے تھوڑے سے پیسے دیے جن سے میں نے بچوں کے لیے کچھ کھانے کا سامان لیا اور ان کے پیٹ میں کچھ ڈال دیا۔ لیکن بھوک ایسی بلا ہے جو ایک وقت کے کھانے سے ختم نہیں ہوتی، ہر چند گھنٹے بعد دوبارہ جاگ جاتی ہے۔ شام ہو گئی، بچوں نے بھوکے پیٹ آنکھیں بند کر لیں، لیکن نیند ان کے چہروں پر نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو نہ ناشتہ تھا نہ امید، اب دوپہر ہونے والی تھی۔ میں سخت پریشان تھی۔ میرے 3 چھوٹے بچے تھے، سب سے بڑا 5 سال کا، درمیانی 3 سال کی بچی اور سب سے چھوٹا 2 سال کا بیٹا۔ وہ بھلے ہی چھوٹا تھا لیکن اسے بھی بھوک کا احساس تھا۔ وہ میرے کپڑے کھینچ کر کھانا مانگتا، میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکوں۔ میرے شوہر اس وقت ہاسپٹل میں اطمینان سے لیٹے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے بھائیوں نے کچھ مدد کر دی، لیکن سچ یہ تھا کسی بھائی نے نہ آ کر دیکھا نہ کسی نے خبر لی۔ میں نے سوچا اگر میں کسی کے گھر چلی جاؤں تو کم از کم کوئی کھانے کو پوچھ ہی لے گا۔ میں ایک بھائی کے گھر گئی، وہ وقت کھانے کا تھا۔ میں ان کی بیوی کے سامنے بیٹھی رہی، لیکن نہ انہوں نے پانی دیا نہ کھانے کا پوچھا، بلکہ منہ بنا کر کہنے لگی ہم تو کہیں جا رہے ہیں، تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، ہمیں تالا لگانا ہے۔ میں تو یہ سن کر جیسے زمین پر گر پڑی ہوں۔ میں کچھ بولے بغیر اپنے بچوں کو اٹھا کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک تلخی سی بھر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچی ہمارے دروازے پر آئی، کہنے لگی آپ کے گھر میں چینی ہے؟ میں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں، اگر ہوتی تو ضرور دے دیتی۔ اس نے معصومیت سے سر ہلایا اور جانے لگی۔ اتنے میں ساتھ والی گلی سے دوسری لڑکی کی آواز آئی۔ وہ بولی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ ادھر گلی میں نیاز بٹ رہی ہے، چل چلتے ہیں۔ وہ دونوں لڑکیاں اس طرف بھاگ گئیں اور مجھے بھی یہ خبر مل گئی کہ محرم کی نیاز تقسیم ہو رہی ہے، جس میں چاول، سالن یا روٹی ملتی ہے۔ جو بھی ہوتا ہے غریبوں کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اس لمحے مجھے لگا شاید اللہ نے میرے لیے کوئی راستہ نکالا ہے، مجھے وہاں جانا چاہیے، شاید میرے بچوں کی بھوک ختم ہو جائے۔ جب میں اس نیت سے گھر سے نکلی کہ بچوں کے لیے کچھ کھانا لے کر آؤں گی، تو راستے میں ایک ایسی بات نے مجھے روک دیا جسے میں نے برسوں سے دل میں سنبھال کر رکھا تھا۔ مجھے یاد آیا جب میں اس گھر میں نئی آئی تھی، تب سے میں نے یہ بات محسوس کی تھی کہ میرے سسر نے کبھی بھی نیاز کا کھانا قبول نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ نرمی سے منع کر دیا کرتے تھے۔
اور میرے شوہر نے بھی ہمیشہ یہی طریقہ اپنایا۔ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے تھے، کسی پر اعتراض بھی نہیں کرتے تھے، بس خاموشی سے انکار کر دیتے۔ اگر کبھی کسی نے ہمارے دروازے پر نیاز کا کھانا لا کر دیا بھی تو ہم احترام سے معذرت کر لیتے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نیاز کا کھانا نہیں کھاتے، اور پھر انہوں نے ہمیں بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ اس میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی برتری کا جذبہ نہیں تھا، بس ایک بات تھی جو ہمارے بزرگوں سے چلی آ رہی تھی، جسے ہم نے آگے بڑھایا تھا۔ محلے کی ساری عورتیں مجھے جانتی تھیں، میں ان کو جانتی تھی۔ یہ جو نیاز بانٹ رہی تھی یہ بھی ایک ایسی عورت تھی جس کے ساتھ میرا برسوں پرانا تعلق تھا۔ میں اس کے مزاج سے واقف تھی، وہ بھی میرے بارے میں جانتی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ میرے بچوں نے کئی دن سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں ان کو جھوٹی تسلیاں دے دے کر بہلا رہی تھی، ان کے سوالوں کا جواب صرف پانی سے دے رہی تھی۔ ان کی معصوم آنکھیں مجھ سے سوال کرتی تھیں اور میں ان کی نگاہوں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر منہ چھپا لیتی تھی۔ میں جانتی تھی بھوک سب سے بڑی دشمن ہے جو جسم سے پہلے روح کو نگل جاتی ہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ میرے سامنے صرف دو راستے تھے، یا تو بچوں کو مزید بھوکا رکھتی یا پھر اپنے اصولوں سے ہٹ کر قدم اٹھاتی۔ میں نے اللہ کے آگے دل سے دعا مانگی اور سوچا کہ کھانا تو رزق ہے، اللہ نے رستہ دکھایا ہے، جب دروازہ کھلتا ہے تو بندے کو چلنا ہی ہوتا ہے۔ بچے بھوکے ہیں، ان کا باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ اگر وہ جان گیا کہ بچے کتنے دن سے بھوکے ہیں تو کیا سوچے گا؟ اگر اس نے پوچھ لیا کہ بھائی نے جو پیسے دیے تھے ان سے کیا کیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ وہ تو ویسے بھی شک کر رہا تھا۔ جھوٹ میں نے بولا تھا، اس کا بوجھ بھی میرے کندھوں پر تھا، اب خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں نے چادر سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے، اور اپنے بڑے بیٹے کو آواز دی کہ بہن بھائیوں کو سنبھالنا، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اس نے سر ہلا کر کہا ٹھیک ہے۔ میں نے شاپر اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ میرے قدم جیسے رک رک کر چل رہے تھے، لیکن میں چلتی گئی۔ جس گھر میں نیاز بٹ رہی تھی وہاں پہنچ کر دیکھا تو وہاں پہلے ہی سے کافی عورتیں قطار میں کھڑی تھیں۔ میں بھی چپ چاپ جا کر آخری کنارے میں کھڑی ہو گئی۔ جیسے جیسے قطار آگے بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ہر لمحے یہی خیال آ رہا تھا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ سب جانتے ہیں کہ ہم نیاز نہیں کھاتے، اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ کہیں میری ساس کا نام بدنام نہ ہو جائے، میرے شوہر کی عزت میں کوئی حرف نہ آ جائے۔ جو بات برسوں سے چلی آ رہی تھی وہ آج ٹوٹ جائے گی۔ میری آنکھوں میں پانی آ رہا تھا، لیکن ساتھ ہی بچوں کے چہرے بھی میرے سامنے تھے جن کے پیٹ خالی تھے۔ میں سوچتی رہی کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پھر دل سے آواز آئی، ماں ہونے کے ناطے کچھ اصول قربان کرنے پڑتے ہیں۔ جب پیٹ کی آگ بھڑکتی ہے تو اصولوں کی دیواریں خود بخود گر جاتی ہیں۔ بس اب نوبت آ گئی تھی، میرا نمبر آنے والا تھا۔ خوشبو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کھانے کا انتظام بہت اچھا کیا گیا ہے، دودھ سے بنایا گیا ہے، زردہ بھی تھا اور پلاؤ بھی حلیم کے دیچ کے کھلے ہوئے تھے۔ سالن کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، میٹھے چاول اور ٹھنڈا شربت بھی رکھا گیا تھا۔ لگ رہا تھا کسی نے دل کھول کر خیرات دی ہے، کسی کے دل میں بہت درد تھا، جتنی محبت سے یہ سب تیار کروایا گیا تھا۔ میں وہیں کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے اندر تو ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ ایک طرف ماضی کے اصول تھے تو دوسری طرف حال کی مجبوریاں تھیں۔ میں اپنا چہرہ اس لیے چادر سے لپیٹ کر گئی تھی کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے، کوئی یہ نہ سوچے کہ تحریم جو برسوں سے نیاز کا کھانا نہیں کھاتی وہ آج لائن میں کھڑی ہے۔ میں چپ چاپ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی، لیکن دل میں خوف سا بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی میرا نمبر آیا اور اس عورت نے کہا کھانا گھر لے جانا ہے یا یہاں بیٹھ کر کھانا ہے تو میں نے کہا گھر لے جانا ہے، بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر میں شاپر میں ڈال دیتی ہوں۔ وہ میرے لیے شاپر نکالنے لگی اور میرا دھیان اس کی طرف ہوا تو میری چادر کا کنارہ جو چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا اچانک سرک گیا اور چہرہ سامنے آ گیا۔ اس عورت نے میری طرف دیکھا اور فوراً پہچان لیا۔ وہی عورت تھی جو مجھے برسوں سے جانتی تھی اور میں بھی اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی، اس کی لبوں سے بے اختیار نکلا تم؟ اس کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ بھی سب کو پکار کر کہہ دے گی دیکھو یہ وہی عورت ہے جو کہتی تھی ہم نیاز کا کھانا نہیں کھاتے اور آج خود لینے آئی ہے، اس کا یہاں کوئی کام نہیں۔ شاید وہ ہنسی، شاید اس نے مذاق اڑایا، شاید اس کے دل میں بھی وہی سوچ آئی ہو جو میرے دل میں بار بار پلٹ کر آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے دیکھ کر ہنسیں گے، تانے دیں گے،
جو عورت اپنے بچوں کو بھوکا سلانے پر تیار تھی وہ آج لائن میں کھڑی ہے۔ مجھے شدید شرمندگی محسوس ہوئی، میرا دل بیٹھ گیا۔ میں نے شاپر لینے کی بجائے اپنا دھیان ہٹایا اور وہاں سے ایسے بھاگی جیسے کوئی مجرم جرم کی جگہ سے بھاگتا ہے۔ میرے قدموں کی چاپ سے زمین دہل گئی ہو، لوگ میری طرف متوجہ ہو گئے ہوں، لیکن میں کسی کی پرواہ نہیں کر سکی۔ میرا سر جھکا ہوا تھا، میرے ہاتھ سے شاپر بھی گر گیا، لیکن میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس دوپٹے کے کونے سے اپنا چہرہ لپیٹا اور دوڑتے ہی اپنے گھر پہنچی۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے بعد میری آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ ایک اذیت تھی جو میری روح تک اتر گئی، ایک بے بسی تھی جو میرے وجود پر چھا گئی تھی۔ کیا یہ وہ دن تھے جو میرے مقدر میں لکھے تھے؟ کیا یہ وہ حالت تھی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا؟ میرے بچے سامنے کھڑے تھے، انہوں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں سوال تھے۔ میری بیٹی نے پوچھا، امی کیا ہوا، آپ کھانا لینے گئی تھیں؟ میں نے بامشکل خود کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، نہیں ہے کھانا، نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں سے لاؤں، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ تم لوگوں کو بھوک لگی ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں بچا، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے دل میں آگ ہے، میرے سینے میں بوجھ ہے، اور میرے سامنے 3 بھوکے بچے ہیں جو مجھ سے کھانے کی امید رکھتے ہیں۔ میں نے دیوار سے ٹیک لگائی، آنکھیں بند کیں اور کچھ لمحے خاموش ہو کر بس اپنے اندر کے طوفان سے لڑتی رہی۔ کوئی بھی میرا نہیں تھا، میں کس کے پاس جاتی، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی؟ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش تھے، میرے حصے میں خاموشی آئی تھی، تنہائی آئی تھی، غریبی آئی تھی اور بھوک آئی تھی۔ میں انہی سوچوں میں تھی کہ اچانک زور سے دروازہ بجا، جیسے کسی نے پوری قوت سے دستک دی ہو۔ میں ڈر گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ایسے لگا جیسے باہر کوئی ہجوم کھڑا ہو۔ شاید وہی عورت سب کو لے آئی ہے اور اب سب مل کر پوچھیں گے کہ تم وہاں کیوں آئی تھی، تم نے ایسی حرکت کیوں کی؟ میں کانپنے لگی۔ میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، اس کا سہارا بھی نہیں تھا، اور اب یہ نئی مصیبت میرے سر پر کھڑی تھی، اور اس مصیبت کی جڑ میں خود تھی۔ میں اپنے بچوں کو پیچھے کر کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی، سوچا کہ جتنی دیر ہو سکے دروازہ نہ کھولوں، لیکن ان کا انداز ایسا تھا کہ زیادہ دیر رکنا ممکن نہیں تھا، دروازہ مجھے کھولنا ہی تھا۔ میں نے سر پر چادر کو سنبھالا، بچوں کو نرمی سے کہا کہ اندر چلے جاؤ، کچھ بھی ہو جائے ماں کو کمزور نہیں دیکھنا، اور جیسے ہی آنسو پہنچے اور دروازے کا آدھا پٹ کھولا تو دل میں پہلے ہی معذرت کے الفاظ تیار تھے۔ میں بولنے ہی لگی تھی کہ دیکھیں میں معذرت چاہتی ہوں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری زبان رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی جس نے مجھے وہاں پہچان لیا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور عورتیں تھیں اور پیچھے ایک مرد بھی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی بھاری چیز تھی۔ وہ سب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ کھڑے تھے۔ میں بھی بول بھی نہ سکی تھی کہ وہ عورت نرمی سے بولی، تحریم ہم اندر آ جائیں، اجازت ہے تمہاری؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور کہا، جی اندر آ جائیں۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، سب نے اپنے ہاتھوں میں جو کچھ اٹھایا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ سامنے چارپائی پر رکھنا شروع کر دیا۔ ایک بڑا سا دیچکا جو چاولوں سے بھرا ہوا تھا، ایک دوسرے برتن میں سالن تھا، میٹھے چاول الگ رکھے تھے، ایک برتن میں کھیر تھی اور 5 کلو کی شربت کی بوتل بھی تھی۔ سب کچھ ترتیب سے رکھا جا رہا تھا۔ میں حیرت میں گم کھڑی تھی، ابھی کچھ بولنے کا حوصلہ بھی نہیں تھا۔ بچے بھوک کی خوشبو سونگھ کر خود باہر نکل آئے اور جیسے ہی کھانے کو دیکھا تو لپک کر چارپائی کے قریب پہنچ گئے اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ان کے پیٹ کتنے دن سے خالی تھے، بچے بغیر کسی بات کے جلدی جلدی کھانا کھا رہے تھے اور میں وہیں کھڑی ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت نے جب بچوں کو یوں کھاتے دیکھا تو میری طرف دیکھا اور کہا، تحریم یہ سب کیا ہے؟ اتنے برے حالات تھے اور تم نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میں نے سر جھکا لیا، آواز میرے گلے میں اٹک گئی، پھر بامشکل کہا، کس منہ سے بتاتی، کیسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی؟ وہ کہنے لگی، اگر تم وہاں پر کھڑی رہتی تو ہم نے کوئی منع کرنا تھا؟ ہم نیاز بانٹ رہے تھے، بھوکھوں کے لیے ہی تو بانٹ رہے تھے، تم تو ویسے ہی بھاگ گئی، ہم لوگ سمجھ گئے ضرور کوئی بات ہے، اگر تم بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ ہم بھی تو اسی محلے میں رہتے ہیں، انسان ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، تمہارے بھی بچے ہیں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کہ ہم سب بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھیلے؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، پھر تم نے ہمیں پرایا کیوں سمجھا؟ ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم سب اس محلے میں ایک دوسرے کے اپنے ہیں، تم بہن ہو،
تم نے کیوں اتنی مصیبت اکیلے اٹھائی؟ میں خاموش تھی، میں لفظوں میں نہیں سمجھا پا رہی تھی کہ میرے اندر کیسے طوفان برپا تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے نرمی سے کہا، کوئی بات نہیں، اگر آئندہ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا، میرا شوہر ہاسپٹل میں ہے۔ وہ کہنے لگی، ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیں گے، جو ہو سکے گا کریں گے۔ جاتے جاتے اس نے میری ہتھیلی پر ایک لفافہ رکھا۔ وہ کہنے لگی، یہ تمہارے کام آئے گا، اگر اور چاہیے تو بتانا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب چلے گئے۔ بچے پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تھے، اب ان کے چہروں پر سکون تھا۔ وہ سکون کی نیند سو گئے۔ میں نے بھی کچھ کھایا، دل کو تسلی ہوئی۔ شام ہوئی تو کھانے میں سے کچھ صاف برتن میں ڈال کر اپنے شوہر کے لیے لے گئی۔ جب ہاسپٹل پہنچی تو اس کو ساری بات بتائی۔ میں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کے بھائی نے پیسے دیے تھے، جبکہ اصل میں کسی نے کچھ نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا، پھر آہستہ سے مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں، انہوں نے مدد نہیں کی تو کیا ہوا، اللہ نے تو مدد کر دی نا۔ میں نے کہا، بے شک یہ اللہ ہی کی مدد تھی۔ میں نے جب وہ لفافہ کھولا تو اندر 10,000 روپے تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے ان میں سے کچھ پیسے شوہر کے پاس رکھوائے اور باقی اپنے پاس رکھ لیے۔ شوہر نے کہا، بس تم پاس رکھو، میں 1 ہفتے میں گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سر ہلایا اور دل سے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ میری آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ اس دن مجھے اس بات پر مکمل یقین ہو گیا کہ سب سے بڑا رشتہ انسان کا انسانیت سے ہوتا ہے، اور وہی دل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو۔ اس عورت کا نام امارہ تھا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ اس نے کہا، میرے گھر میں ایک سلائی مشین پڑی ہے، اگر تمہیں کپڑے سینے آتے ہیں تو تم لے جاؤ، میں تمہیں کپڑے سینے کا کام بھی لے کر دوں گی۔ میں نے کہا، ہاں مجھے کپڑے سینے آتے ہیں۔ اس نے مجھے مشین دے دی اور میں گھر میں کپڑے سینے لگی۔ اب گھر میں روزانہ کا کھانا تو بن ہی جاتا ہے۔ 7 سے 8 دن گزرے تو شوہر کو ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی۔ وہ گھر آ گیا، لیکن ابھی بھی مکمل صحت مند نہیں ہوا تھا، آرام کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنے شوہر کا بہت خیال رکھا۔ میں صبح اٹھتی، سب سے پہلے اس کے لیے پانی گرم کرتی، دوا وقت پر دیتی، کھانے پینے کا خیال رکھتی، بچوں کو بھی سنبھالتی، ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتی۔ اللہ پاک کا شکریہ ادا کرتی، کیونکہ کوئی نہ کوئی رستہ اللہ بنا ہی دیتا ہے، جسے اللہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہماری مدد بھیج دیتا ہے۔ کبھی کوئی پرانا جاننے والا آ جاتا، کبھی کوئی عورت کھانے کا کچھ بھیج دیتی، کبھی کوئی اچانک سودا سلف دے جاتا، اور یوں ہمارے بچوں کو اب بھوکا نہیں رہنا پڑتا تھا۔ اب بچے بھوک سے نہیں بلکتے تھے اور میں ان کی آنکھوں میں سوالات دیکھتی۔ اپنے تو پہلے بھی دور تھے، آج بھی ان کا کوئی حال نہیں تھا، لیکن ان پرائے لوگوں نے میری مدد کی جن سے کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ میرے شوہر کی صحت بہتر ہونے لگی، اس کے چہرے پر رنگ واپس آنے لگا، وہ تھوڑا چلنے پھرنے لگا، اور اسی دوران ہمیں ایک خوشخبری ملی کہ میرے شوہر کو ایک بڑا کام مل رہا ہے۔ ایک ٹھیکہ ہے جس میں اس نے خود مزدوری نہیں کرنی، صرف ڈیزائن بنانے ہیں، باقی کام مزدور کریں گے۔ اس ٹھیکے کے بدلے اسے 80,000 ملنے تھے۔ یہ سن کر ہم دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ میرے شوہر نے خوشی سے کہا، اب میں مزدوری نہیں کروں گا، اب کچھ اور کریں گے جس میں زیادہ محنت نہ ہو۔ جب وہ ٹھیکہ مکمل ہوا اور اس کے بدلے میں اسے 80,000 روپے ملے تو ہم نے فیصلہ کیا، اپنے چھوٹے سے گھر کے کمرے میں چھوٹی سی دکان کھول لیتے ہیں۔ دکان پر ٹافی، گولیاں، چاکلیٹ، بسکٹ سب رکھتے ہیں۔ کبھی کبھار میرا بڑا بیٹا بھی اس دکان پر بیٹھ جاتا اور میرے شوہر آس پاس سے چھوٹے موٹے کام ڈھونڈ لیتے۔ میں نے بھی فیصلہ کیا دکان پر کچھ اپنا ہاتھ بٹاؤں۔ میں نے گھریلو انداز میں سوجی کا حلوہ بنا کر رکھنا شروع کیا۔ لوگ کھاتے، تعریف کرتے۔ آہستہ آہستہ میرا حلوہ بھی مشہور ہونے لگا۔ اب ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے، اتنے بہتر کہ اب گھر میں کبھی فاقے نہیں پڑتے تھے۔ بچے دن میں 2 وقت پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ ہم سب دال روٹی سے گزارا کرتے، لیکن کبھی شکوہ نہیں کرتے، کیونکہ دال روٹی اگر سکون سے ملے تو نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے بچوں نے بھی اب سیکھ لیا تھا کہ پیٹ کو بھرا جاتا ہے، زبان کے ذائقے کو نہیں۔ خوشی اس میں تھی کہ سب کے پیٹ بھر جاتے۔ کہتے ہیں کہ جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ ضرور ملتا ہے، اور یہ بات سچ ثابت ہوئی۔ ہم نے بہت کچھ کھویا، لیکن کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آخرکار اللہ نے ہماری محنت کا صلہ دیا، ہماری دعاؤں کا جواب دے دیا۔ آج بھی ہم امیر نہیں، لیکن شکر گزار ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بنگلہ گاڑی نہیں، لیکن دل میں سکون ہے، بچوں کی ہنسی ہے، اور یہی تو زندگی کا اصل حسن ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی، جو بھی ہو، جیسا بھی وقت ہو، انسان کو ہار نہیں ماننی چاہیے۔ صبر کا پھل ہمیشہ ملتا ہے۔
اور جب آپ خود کسی کے لیے آسانی کا سبب بنتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے کئی دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے بڑا رشتہ انسانیت سے ہوتا ہے، اور جس دل میں انسانیت ہو وہ دل سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ یہی میری کہانی تھی، یہی میرا سچ تھا، یہی میرا سبق کہ کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، اور جب وقت تمہیں آزمائے تو یقین رکھو کہ وہ اللہ سب سنوار دے گا۔ اپنی زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ دل میں رہے گی کہ اپنوں کے پاس سب کچھ تھا، کھاتے پیتے تھے، اگر چاہتے تو میرا اور میرے بچوں کا خرچہ 10-15 دن کے لیے اٹھا تو سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی حرکتوں سے ظاہر کر دیا کہ رشتے صرف خون کے نہیں بلکہ احساس کے ہوتے ہیں، اور جو آپ کا احساس کرے وہی آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، دنیا میں تو رشتے بہت ہوتے ہیں، کچھ خون کے ہوتے ہیں، کچھ رسم کے، لیکن جو رشتہ دل سے جڑتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے، اور انسانیت وہ ایک ایسا رشتہ ہے، وہ ایسا جذبہ ہے جو کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنے کی طاقت دیتا ہے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے سکون پاتا ہے۔ اور دوست وہ ہوتے ہیں جو رشتوں کے نام کے محتاج نہیں ہوتے، وہ آپ کے لفظوں سے نہیں آپ کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بدلتے بلکہ وقت کے بدلے میں آپ کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں انسانیت اور جس زندگی میں ایک سچا دوست ہو، سمجھو کہ وہ شخص دنیا کا امیر ترین انسان ہے، کیونکہ نہ انسانیت بکتی ہے نہ دوستی بدلتی ہے، انسانیت دلوں کو جوڑتی ہے اور دوستی زندگی کو سنوارتی ہے۔ یہی زندگی کا اصل حسن ہے، اور یہی اس کہانی کا آخری سچ ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔